अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क होने के नाते जो है पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला करने की कोई मुल्क जुर्रत नहीं कर सकता। तो ऐसे में बहुत सारे जो है वो प्रॉक्सी अनासिर और दुश्मन ममालिक जो है उनकी यही साजिश होती है कि पाकिस्तान को इंटरनली जो है इतने ज़ख्म दिए जाएँ, इतना पाकिस्तान को घाव लगाए जाएँ कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनली इतना वीक हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान जो है ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो ऐसे में हमें देखा कि एक नई साजिश जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बड़ी जोरों शोर से जारी है, उसके पर अमल भी हो रहा है। एक जानिब जो है पाकिस्तान में मसलकी मुनाफरत वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ जो है मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम उनकी टारगेटेड असैसिनेशन हो रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बलोच सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी या बलोच शिदत पसंद दहशत गर्द जो है उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ किस कदर तेज़ कर दी हैं। और एक जानिब हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो है अफगानिस्तान की जानिब से जो है इन्फिल्ट्रेशन दहशत गर्दों की उसके वाले से भी पाकिस्तान जो है शदीद इक़दामात कर रहा है और एक वहाँ पे भी एक जंग की सूरत हाल है। ऐसे में कुछ अवामिल जो हैं वो रियासती कार्रवाइयों को, चूँकि रियासत ने तो जवाब देना होता है, जारियत का जवाब जो है वो जारियत से ही दिया जाता है। तो जब रियासत अपना जवाब देती है एक वावेला क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और अब जब ऐसे अनासर भी मौजूद हुए जब वो दहशत गर्दों को जो पॉलिटिकल कवर दे रहे हैं, जब उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है तो एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि शायद पाकिस्तान एक बड़ी रिप्रेसिव स्टेट है। तो अब हम अपने मुआज़िज़ मेहमान से जानेंगे कि दुनिया भर के अंदर जो रियासतें हैं, जब उनको इंटरनली इस किस्म के दुश्मन का जो एक अनदेखा दुश्मन है जो नजर भी नहीं आ रहा, बड़ा वेग किस्म का दुश्मन है, एक अनसर्टन सिक्योरिटी डायलमा जब दरपेश होता है और दुश्मन जो है वो इंटरनली मुल्क को खोखला करने की कोशिश इस किस्म की प्रॉक्सीज के जरिए से कर रहा होता है, रियासतों का जवाब क्या होता है? और क्या रियासतें जो है अलाउ करती हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जाए, इस किस्म से जो है एहतजाज किए जाए, रियासत को इक़दामात करे दहशत गर्दों के खिलाफ तो उसको किसी तरीके से पोलिटिसाइज किया जाए? क्या दुनिया की कोई भी रियासत जो है गवारा करती है? ये तमाम जो है इशूज़ हम अपने मौजिज़ मेहमान के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद माजिद बशीर साहब, आप साबिक जज हैं, माहिर कानून हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया माजिद साहब। माजिद साहब, हमने ये देखा कि किस तरीके से सबसे पहले तो अगर हम बलोच इंसर्जेंसी की बात करें, कुछ अलहदगी पसंद कुव्वतें बड़े ऐसे चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं, इतनी ज़्यादा उनकी तादाद नहीं है, बड़े बड़े वाक़यात में मुलविस पाए जाते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया हो जाता है, हालांकि दुनिया में ऐसे सिर्फ चंद वाक़यात ऐसे जिसमें ट्रेन को इस तरीके से हाईजैक किया जाता हो। उसके बाद नौशकी का हमला भी हो जाता है, फिर कैंट्स को निशाना बनाया जाता है। जब दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद जो है वो रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी लाशों को जो है चौक चौराहों पर रखकर एहतजाज किए जाते हैं। दुनिया के अंदर किसी भी रियासत को आप अगर उठा के देख लें, कोई ऐसी नज़ीर सामने नज़र आती है आपको? देखिए, बलूचिस्तान का इशू जो है ना वो पॉलिटिकली हम शायद इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सके और बलूचिस्तान कभी भी हमारा पॉलिटिकल फ्रेंडली सूबा नहीं रहा। मतलब मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस होते, एक नई लीडरशिप आती, यंगस्टर्स ओन करते कि ये सूबा हमारा है, वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना गवर्नेंस का सिस्टम ऑपरेट करता, फिर इदारे बनते, फिर एजुकेशन, हेल्थ, जो महरूमी हैं बलोच कहते हैं कि उनके साथ हो रही हैं, उनका तदारक हो जाता। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ को हैंडल करने में पॉलिटिकल विल कहीं नहीं मिली, तो हमेशा ये आइसोलेट ही रहा बलोचिस्तान। अब हुआ ये कि इस सूबे की ये जो कमज़ोरी है इसको भांपते हुए जैसे ही नेटो की फोर्सेस अमेरिका वापस ले गया और वहाँ पे जो असला छोड़ गया, उसके बाद एक नई डेवलपमेंट पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी बलूचिस्तान में। एक ट्रेडिशनल किस्म की जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान को फेस करना पड़ा था, लेकिन इस वाक़े के बाद नेटो की फोर्सेस जाने के बाद अफगानिस्तान में जो असला अमेरिका रख गया है, जो छोड़ गया, वो उन तंजीमों के हाथ में आ गया है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं। और अब उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है बलूचिस्तान की उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसको पाकिस्तान की अच्छे सफारती जिसे कहते हैं ना उन्होंने जो अपना बात दुनिया तक पहुंचाई है, उन तंजीमों को उन्होंने इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर लिया। तो पाकिस्तान पहले इनको अपने डोमेस्टिक कवानीन के तहत हैंडल करता था। जैसे आप कह रही हैं मिसिंग पर्सन के इशूज़ हैं, कोई और चीज़ें उठाते थे, तो वो तो पाकिस्तान कर रहा था अपने तौर पे, इन मूवमेंट्स को रोक रहा था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को ये सपोर्ट मिली है और पाकिस्तान ने अपना केस सफारती तौर पे दुनिया में उठाया है कि ये वो तंजीमें जो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहती हैं और इनके पर्पस ज़रा डिफरेंट है, तो स्टेट की सोवरेनिटी के ऊपर कानून उनको सपोर्ट करता है कि वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को रोक सकते हैं। तो अब पाकिस्तान जो इन ऑर्गेनाइजेशन को रोकेगा वो बैनुल अक़वामी कवानीन के नीचे रोकेगा और पाकिस्तान उस
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو سیکٹرز تھے اس سے باہر نکل جائے گا. اچھا دیکھیں ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے جو BLA ہے اس کا خاص طور پر جعفر ایکسپریس والا بھی حملہ جو ہے وہ دنیا بھر سے کنڈیمنیشن آتی ہے, مذمت کہاں سے آتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے BLA ایک کل عدم تنظیم ہے. تو اس کانٹیکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے کچھ جو ہے وہ ایسے عناصر جو سمپتائزرز ہیں جو ان کے حوالے سے ایک سمپتی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی بچوں کو لایا جاتا ہے, کبھی جو ہے خواتین کو سامنے لایا جاتا ہے, اور ایک دہشت گردوں کے حوالے سے جو پاکستان کی سوورنٹی کو چیلنج کرنے والے عناصر ہیں ان کے حوالے سے ایک فضا کریٹ کرنے کی جب کوشش کی جا رہی ہے, تو جب ریاست جو ہے وہ ان کے حوالے سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کی کوشش کرتی ہے, ریاست جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے, تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا جاتا ہے, ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ریاست کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل جو ول ہے, جو ارینجمنٹ ہے, وہ دنیا میں مانے ہوئے ہیں. اب دنیا کا کوئی مسئلہ کسی بھی صوبے میں ہو, کسی بھی جگہ پہ ہو, گورننس کا ہو, پولیٹیکل ہو, کوئی ہیومن رائٹس کا ہو, اس کو کوئی پولیٹیکل فورسز چاہیں اچھے طریقے سے تو ہینڈل کر سکتی ہیں. یہاں پہ یہی ہو رہا ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, یہ بیسیکلی ان آرگنائزیشن کی سپورٹ میں نہیں ہو رہے, یہ مسنگ پرسن کی سپورٹ میں ہو رہے ہیں. اس پہ پولیٹیکل جو سے کہتے ہیں نا سولوشن بہت ضروری ہے. اس پہ میرا خیال ہے اگر بجائے آپ اس کو مکس کریں ان آرگنائزیشن کے ایجنڈے کے ساتھ, یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے. جیسے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اگر بات کر لوں, خاص طور پر میں نام لے کر بات کر رہی ہوں, وہ اس وقت جو ہے دہشت گردوں کو BLA کو ایک پولیٹیکل کور دینے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, اور دہشت گردوں کی لاشوں کو وہ آن بھی کر رہے ہیں, بلکہ ریاست پاکستان جو قانونی تقاضے پورے کر رہی ہے, جو کہ آپ نے ایک لیگل پروسیس کر کے ورثہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی وہ رکھنا ڈال رہے ہیں. تو اب جب ان کی لیڈرشپ کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے, تو ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال اور یہ پروٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے, ریاستیں دنیا میں کیا کرتی ہیں, ریاستوں کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں؟ چونکہ پاکستان جو ہے وہ تو صرف اپنے وہی والے تمام جو بین الاقوامی قوانین کے تحت جو ہمارے پاس رائٹس ہیں, پاکستانی ریاست اس کے حوالے سے ہی کر رہی ہے اقدامات. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ دو ڈفرینٹ قسم کے اینگلز ہیں. جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا وہاں پہ, وہ سپورٹ ہو ہی نہیں سکتی. مگر BLA کی مذمت بھی کوئی نہیں کر رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں نا جو آپ نے بتائیں جو حادثے ہوئے ہیں ٹرین والا یا اور دوسرے علاقوں میں, اس کے اوپر تو یہ اسٹیبلش ہو کر بین الاقوامی طور پہ آپ کو ایک سپورٹ مل گئی کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. لیکن یہ بیسیکلی جو وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں نا, وہ اس کا آپ لنک کر سکتے ہیں, لیکن لنک ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ وہ مسنگ پرسن کو لے کے, محرومی لے کے اس کو ایجیٹیٹ کریں. مگر اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ورثہ کی لاشوں کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو DHQ سے لاشیں بھی چرا لی, اس کے بعد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو للکار رہے ہیں, وہ لاشیں جو ہے چوک چراہوں میں رکھ کر احتجاج کریں, وہ دہشت گردوں کی لاشیں ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان ان کو ورثہ کے حوالے کرنا چاہتی ہے. تو ایسے میں ریاست کے پاس کیا آپشن ہے اس قسم کے بلیک میلنگ عناصر کے حوالے سے, جو انٹرنیشنل سمپتائزرز جو ہیں ان کو ساتھ میں موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کا جو ہے وہ ہدف کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کے خلاف موبلائزیشن کریں؟ نہیں دیکھیں, پاکستان کا بین الاقوامی طور پہ سٹانس جو ہے بلوچستان کو, وہ تو کلیئر ہو گیا. دیکھیں نا آپ, ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بین الاقوامی طور پہ بھی کنڈیم کیا گیا ہے. تو یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس حد تک تو کامیاب ہوگی. لیکن یہ جو نیچے دوسرے مسنگ پرسن کے ایشوز ہیں, کوئی محرومی ہیں, کوئی پولیٹیکل ایشوز ہیں, اس کو تو گورنمنٹ کو اون کرنا ہے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان سے بات چیت کریں. جرگے سسٹم ہے وہاں پہ, وہ قبائل آپ کو پتہ ہے بڑی عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا, وہاں بیٹھنا, ان کا کلچر ہے. میرا خیال ہے پولیٹیکلی ان مسئلوں کو ریزالو کریں, لیکن جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل بین الاقوامی قوانین کے نیچے, اور پاکستان کے جو قوانین ہیں جس میں نیشنل ایکشن پلان بھی شامل ہے, اس کے طور پہ ہینڈل کریں. پاکستان کو اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے. دنیا مان گئی ہے کہ یہ آرگنائزیشن, ان کا مینڈیٹ, ان کا منشور غلط ہے, جو کہ پاکستان کی ریاست کبھی بھی نہیں مان سکتی. اچھا ماجد صاحب, ایک اور نقطہ بھی یہاں پر قابل غور ہے کہ ایسے متعدد شدت پسند یا دہشت گرد یا سیپریٹسٹ آپ ان کو کہہ لیں کہ وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ان کا نام آ رہا ہوتا ہے. ایون بہت ساری تنظیمیں جیسے کہ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی, یہ ان کا نام جو مسنگ پرسنس میں ڈال کے جو ہے بیٹھی ہوتی ہے, مگر وہی BLA کا ایک دہشت گرد نکلتا ہے اور فورسز کے ساتھ جو ہے کارروائی کے دوران جو ہے حملے کے دوران مارا جاتا ہے. یہ فنومنا بھی ہم نے دیکھا ہے. مسنگ پرسنس کے ایشوز کو اس طریقے سے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو ہے اس کو اس طریقے سے پلے اپ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ریاست پاکستان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر دیکھیں, پاکستان نے یہ کئی دفعہ جو لوگ مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل ہیں ان کو دکھایا ہے کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگ تھے. پاکستان نے اس کو دکھایا ہے,
اور جو یہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن، ان کے لیے کورٹ کی آپشن موجود ہے، وہ وہاں جائیں، اپنے ثبوت دیں کہ یہ بندہ مسنگ ہے. اور ہزاروں کیسز ریزالو ہوئے ہیں. جی، مسنگ کمیشن بھی بیٹھا ہوا ہے، مسنگ پرسن کا کمیشن بھی بیٹھا ہے، وہاں بھی جائیں. تو قانونی طور پہ گورنمنٹ نے ان کو فورم دیا ہوا ہے، تو وہ تو وہاں ریزالو ہو سکتے ہیں. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکل کلچر جو بلوچستان کا ہے نا، اس کو تھوڑا سا ری ویمپ کرنا ہے. اس میں لوکل باڈیز، لوگوں کی جسے کہتے ہیں پارٹیسپیشنز، ینگسٹر کو موٹیویٹ کرنا، ان کو نوکریاں دینا، ان کے مسائل کو سننا. پاکستان کو بالکل ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا پڑے گا. اور یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی یہ ضرورت بھی بن گئی. ایون اس وقت جو ہے وہ ہمارے چیف نے بھی، سپہ سالار نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ گورننس کے گیپس جو ہیں اس کو کب تک ہماری فورسز جو ہیں اپنے شہادتوں کے ساتھ فل کرتی رہیں گی. یہ آپ نے بڑا پرٹیننٹ نقطہ اٹھایا کہ کائنیٹک کے ساتھ نان کائنیٹک بھی آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اسی قسم کی ایک سچویشن کا ہمیں سامنا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو ٹی ٹی پی کی انسرجنسی ہے اور خاص طور پہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے جو بارڈر کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس زمن میں پاکستان کو ایک بڑا ڈیسائسو ڈیسیژن بھی کرنا پڑا؟ افغان جو ریفیوجیز ہیں، ایون اب جو کارڈ ہولڈرز ہیں، سٹیزن کارڈ ہولڈرز، اب ان کو بھی جو ہے ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. تو پاکستان جو ہے اس نے کیا اس وقت کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن کر دی ہے اس زمن میں؟ جی، پاکستان نے کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی. جو افغانستان سے مہاجر آئے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کے پاس مہاجرین کے کارڈ ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ پرمننٹ جس کے پاس POR ہوتا ہے وہ والے ہیں، اور ایک ابھی آئے ہیں جب نیٹو وہاں سے نکلی تو وہاں سے جو مہاجر آئے وہ نئے تھے. ان کے اوپر مختلف ملکوں نے، جس میں یورپ بھی تھا، امریکہ بھی تھا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ سیٹلمنٹ کے لیے چانس دیں، بیکاز یہ ہمارے پاس، ہم ان کو ری سیٹل کرنا چاہتے ہیں اپنے ملکوں میں. اس کے بعد وہ خود پیچھے ہٹ گئے. نہیں، میرا خیال وہیں کے وہیں ہیں، ان کے پروسیس چل رہے ہیں. یہ جب بات ہوگی تو اس کے بعد پاکستان نے، جب آپ کو پتہ ہے افغانستان کے اوپر وہاں پہ ایک اپنی فینس لگا لی ہے، تو پاکستان اب چاہ رہا تھا کہ افغان مہاجرین اپنے ملک میں واپس جائیں اور اپنے ملک میں سیٹل اور اپنے کام کریں. لیکن کچھ ممالک دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کو نہ بھیجیں، شاید ان کے مسائل ہیں. تو پاکستان اس پہ بھی ورک کر رہا ہے. میرا خیال ہے جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنٹ کا ہے، وہ پروف آف ریزیڈنٹ کا کارڈ ہے، ان کی کافی یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہے، وہ کافی سالوں سے پاکستان میں ہے. ان کا کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن باقی پہ پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے بالکل مطابق ہے کہ آپ واپس جائیں اور اپنے ملکوں میں سیٹل ہو جائیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کا جو اسلحہ وہاں رہ گیا، یہ ان تنظیموں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہیں. تو پاکستان، اور وہ انہی ریفیوجیز کا کور استعمال کر کے انہی کے اندر پناہ لیے ہوئے. جی، اب پاکستان کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ فائٹ بھی کر رہے ہوں بارڈر پہ، کچھ پاکستان کے اندر بھی ہوں. تو پاکستان اس پہ اپنا ورک کر رہا ہے اور بین الاقوامی طور پہ یہ باور کرا چکا ہے. پاکستان دنیا کی جو بڑی بڑی جسے کہتے ہیں قومیں ہیں جو فرنٹ لائن پہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کو بتایا کہ ہمارے یہ مسائل، ہم اس لیے افغان مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک انٹرنل پریشر آ گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ پراکسی وار چل رہی ہے. تو پاکستان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اپنے ملک اور بین الاقوامی قوانین کے نیچے ساری سپورٹ لینی ہے. تو یہی آپ نے ماجد صاحب، جیسے فار ایگزامپل آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جب تھوڑے سے جو ریفیوجیز ہیں، ایون سیرین ریفیوجیز کی اگر بات کر لیں، وہ جب یورپین EU بارڈر کے پر پہنچے تو وہاں پر تو باقاعدہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ بن گیا. چند ہزار وہ صرف تھے. ہم اس وقت جو ہے لاکھوں افغان مہاجرین کو جو ہے کب سے ہم لوگ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. نہ تو پاکستان کی معیشت متعمل ہو سکتی ہے، نہ یہ ماں سیکیورٹی کیلکولس متعمل ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو شدید ترین سیکیورٹی کے مسائل اس وقت ہیں. تو ایسے میں کیا جو افغان گورنمنٹ ہے اس کا پاکستان کے حوالے سے شکوہ کرنا، یا کسی بھی اور جو ہے ہمارے بھی ایون جو ڈومیسٹک ہیومن رائٹس کے بھی بڑے بڑے چیمپئنز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. ایک جانب ایک صوبائی اکائی آپ کی یہ بھی کہتی ہے کہ نہیں جی، ان کو بلکہ شریعت دی جائے، ان کو بلکہ یہاں پہ رکھا جائے. کیا پاکستان کے لیے یہ فیزیبل بھی ہے یہ آپشن؟ دیکھیے، پاکستان کے حالات افغانستان کی وجہ سے نیٹو فورسز جب وہاں سے انخلا کر گئی ہیں تو ذرا مختلف ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں، آرمی چیف کا بیان آیا ہے. آرمی چیف نے کہا کہ وہاں کا جو اسلحہ ہے امریکہ جو چھوڑ کے اس کو افغانستان تنظیمیں یوز کر رہی ہیں ہمارے خلاف. پھر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ان آرگنائزیشن جو افغانستان میں تھی، پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے بلوچستان میں وہ حملہ کر رہے ہیں. تو آرمی نے یہ پورے ثبوت دیے ہیں. آرمی چیف کا بیان تھا، انہوں نے بین الاقوامی طور پہ بھی جو بڑی قومیں ان سے کہا کہ آپ اس مسئلے کو دیکھیں، جو اسلحہ رہ گیا ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور پاکستان نے تو آپ کے ساتھ کام کیا افغانستان میں. پاکستان نان نیٹو الائز تھا. تو پاکستان اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ جب اب جاتے جاتے وہ اسلحہ وہاں چھوڑ جائیں، ان کو موقع دیں کہ وہ دوبارہ وہاں پہ ری ایکٹیویٹ ہو جائیں. تو پاکستان ثقافتی طور پہ تو بہت اچھی جسے کہتے ہیں کنونس کر رہا ہے دنیا کو. لیکن ڈومیسٹکلی
پولیٹیکلی ہمارا رائٹ ہے کہ جہاں پاکستان کے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو پاکستان اس کو روک سکتا ہے، سیکیورٹی کے ایشوز آپ نے جو کہا نا کہ جہاں سے بھی آ رہے ہیں پاکستان کے پاس بحیثیت ریاست یہ حق ہے، پاکستان روک سکتا ہے. ایک اور ہم نے جو ہے ایرینا دیکھا جہاں سے شدید ترین سیکیورٹی کے بڑے مسائل آ رہے ہیں، جو کہ سمجھ لیں کہ ایک ذہن سازی ہوتی ہے، ایک آپ کا مائنڈ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، آپ کا ایک نیریٹو بن رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے. وہ آپ کا ڈیجیٹل اسپیس اس وقت ہے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا ایک بیانیے کی جنگ چل رہی ہے، اور اس کے اندر جب جو ہے اس قسم کی جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جن کا بڑا کوشچنیبل قسم کا اینٹی اسٹیٹ مواد ہوتا ہے، جب ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی بات چلتی ہے، تو ایک یہ بھی ایک نیریٹو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی نہیں، ریاست جو ہے وہ ریپریسو ہو رہی ہے، ریاست آپریشن کر رہی ہے. آپ اگر دنیا کی باقی ریاستوں کو بھی اگر آپ سامنے لے کے چلیں، ایک ملک حالت جنگ کے اندر اگر ہو اور سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کا مواد نشر کیا جائے تو دہشت گردوں کے حق میں اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے نیریٹو کو بنانے کے لیے جو استعمال ہو، کیا ریاستیں کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں پاکستان جو ہے افغانستان کے بارڈر پر ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں، تو کیا پاکستان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وہ اقدامات کرے جس سے پاکستان کے لوگ عوام سے اپنا سوچ سکیں؟ تو پاکستان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف قدم اٹھائے گا، پاکستان ایز اے سوورن اسٹیٹ حق رکھتی ہے بین الاقوامی طور پہ بھی اور اس کے جو آپ جو ڈومیسٹک لا اس کے نیچے بھی کہ ان کو روکے. اور یہ ایشوز اسی لیے تو آ رہے ہیں افغانستان سے، اور پاکستان کے اندر کون سے ایشوز ہیں، یا یہ کولیبوریٹ کر کے بلوچستان میں کرتے ہیں. تو پاکستان کتنے سالوں سے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ یہ وہ ٹیررسٹ ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو جب کوئی ملک کے اندر پراکسی وارز ہوں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹر گھسے ہوں، تو ملکوں کے ذرا ریئیکٹ کرنے کا رویہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو پاکستان اس میں کامیاب ہے. پاکستان نے بین الاقوامی طور پہ جتنے بھی قوانین اس کی پاسداری کرتے ہوئے اور اپنا نیشنل ایکشن پلان جو بنایا ہوا اس کو فالو کرتے ہوئے جتنے بھی آپریشنز کی ہیں وہ بالکل قانونی. اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا حق ہے کہ اگر اس کو کوئی ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اس کی معاشیات کو کوئی خراب کرنا چاہتا ہے، اس کو دنیا میں کوئی لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان اس کے لیے اپنے اقدامات کرے گا، اور پاکستان کر رہا ہے. اور کوئی ایسا کام نہیں کیا پاکستان نے جس سے دنیا اس کو کہہ سکے کہ آپ نے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے. اور پاکستان نے جو ابھی افغانستان والا ایشو اٹھایا اس کی اگر آپ پیرامیٹر میں جائیں تو آرمی چیف کا بڑا اوپن اور کھلا بیان تھا. انہوں نے دنیا کی جو بڑی قومیں ان سے کہا کہ آپ افغانستان میں ہم کو لے کے وہاں پہ ایک پیس پروسیس میں گھسے ہوئے تھے، اور جو قطر میں جو طالبان کا اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہوا اس میں بھی لکھا گیا تھا کہ یہ زمین ان ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، نیٹو الائز اور نان نیٹو الائز ان کے خلاف نہیں ہوگی. تو یہ پاکستان ثقافتی طور پہ بہترین حکمت عملی پاکستان کی آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اجاگر کی. اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ کی قیمتی انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ غیر معمولی حالات کے اندر اقوام جو ہے غیر معمولی فیصلے کرتی ہیں. اس وقت پاکستان بھی جو ہے غیر معمولی بڑے انسرٹن سچویشن کے اندر ہے. تو اس کانٹیکس کے اندر بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھتے اور ایون اپنے لیگل فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان جو ہے اس کو بہت سارے کائنیٹک اور نان کائنیٹک مینس جو ہے وہ لینے پڑ رہے ہیں. اور اس میں تمام قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے پیچھے، ان اقدامات کے پیچھے کھڑی ہو جائے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.